अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए सबक के साथ। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। सूरह तगाबुन आयत नंबर 10, 11, 12। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب। आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि इस मत को लंबा करके पढ़ना है। ये मत 2 से 3 सेकंड तक लंबी की जाती है। सॉरी, माज़रत ख़्वाह। अस्वाबा, स्वाद को पुर पढ़ेंगे क्योंकि स्वाद हुरूफ मुस्तालिया में से है। मिम मुसीबतिन, मीम के बाद दोबारा मीम आ गया है, नून ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना का कायदा है। तो फिर हम इधर गुन्ना कैसे करेंगे? मिम मुसीबतिन, ठीक है। इल्ला बिइज़्निल्लाह, इल्ला, इसको अलिफ मद्दा है तो इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। बिइज़्निल्लाह, अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर है। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर हो या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ा जाता है। ये बारीक पढ़ने की वजह ये ज़ेर है। वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बह, वमन युमिन, जब इस तरह से नून साकिन हो या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाए, यहाँ पे हमारे पास नून साकिन है। अगर इसके बजाय 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाएं और उसके बाद या आ जाए या मीम आ जाए या वाव आ जाए या नून आ जाए, या मीम वाव नून इकट्ठे करें तो यमून, इनमें से कोई सा भी एक हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना होता है। जैसा कि यहाँ पे भी हमने इदगाम बिल गुन्ना किया। तो इसके अदा करने का तरीका आप सीख लें क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसको अदा ही नहीं करते। अदा करना है वमन युमिन बिल्लाहि। अलबत्ता यहाँ पे इक़लाब का कायदा भी हो रहा है क्योंकि नून साकिन के बाद हर्फ बा आ गया है। अगर नून साकिन के बाद बा आ जाए या तनवीन के बाद बा आ जाए तो नून को मीम में बदल देते हैं। इसी को इक़लाब कहते हैं। यहाँ पे गुन्ना होता है और होंठ बंद हो जाते हैं। कैसे? युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बह, ये मोटा ख़ौफ है, इसको हम मोटा ही करके पढ़ेंगे क्योंकि हरूफ मुस्तालिया में शामिल है। हरूफ मुस्तालिया वो 7 हरूफ हैं जो हर सूरत में पुर पढ़े जाते हैं। ठीक है। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम। माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है मैंने एक आयत छोड़ दी, लेकिन चलिए अभी हम पढ़ लेंगे। वल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह को फिर से पुर पढ़ेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है। बिकुल्ली शैइन अलीम, यहाँ पे तनवीन के बाद हरूफे हल्की में से आइन आया हुआ है तो तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, यानी कि जैसा लिखा है ऐसा ही पढ़ेंगे। अलबत्ता यहाँ पे किसी किस्म का कोई गुन्ना नहीं होगा। यह तो पीछे से देखें आप। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना, वल्लज़ीना, अक्सर लोग पढ़ते हैं वल्लज़ीना, बल्कि बाज़ लोग पढ़ते हैं वल्लज़ीना, यानी कि मजहूल का कायदा अदा करते हैं। इसे हम पढ़ेंगे वल्लज़ीना। ठीक है। नून को हम लंबा नहीं करेंगे क्योंकि नून के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ज़बर है। अगर यहाँ पे किसी ने झटका दे दिया तो भी गलत हो जाएगा। झटका किसी सूरत में नहीं करना। वल्लज़ीना कफ़रू, रॉ को पुर पढ़ना है क्योंकि रॉ के ऊपर पेश है। वकज़्ज़बू, वाव मद्दा, बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार।
اصحاب النار خالدین فیہا وکذبوا، واو ساکن سے پہلے حرف پہ پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. بِآیاتِنَا، اب اسے بھی ہم نے لمبا کیا کیونکہ کھڑی زبر ہے، یا کو بھی لمبا کیا کیونکہ کھڑی زبر ہے. البتہ با کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ با کے نیچے صرف اور صرف زیر ہے. اس کی مقدار اتنی سی ہوتی ہے جیسے کہ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. آپ اسی مقدار کو ذہن پہ رکھ کے اگلے حرف کو پڑھا کریں. بِآیاتِنَا، یہ مد جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ادا کرنی ضروری ہے. یہ 2 سیکنڈ تک تقریباً لمبی ہوتی ہے، جبکہ یہ والی جو مد ہے یہ تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ تک لمبی ہوتی ہے. یہ مقدار چھوٹی مد کی ہے اور یہ لمبی مد کی مقدار ہے. بِآیاتِنَا اُولَئِکَ، اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ کاف کو لمبا نہیں کرنا آپ نے کیونکہ کاف کے اوپر صرف اور صرف زبر ہے. اصحاب النار خالدین فیہا، اصحاب النار، سواد کو پھر پڑھنا ہے کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. ہا کی طرف اس کا دھیان رکھنا ہے. اگر کوئی پڑھے گا اصحاب الناری تو وہ غلط پڑھے گا، اس کا میننگ بھی غلط ہو جائے گا. اس بات کو آپ سمجھ جائیں. قرآن مجید کو کسی بھی طور پہ زبر زیر کی غلطی، کھڑی زبر کھڑی زیر اور حروف کو دوسرے حروف میں مکس کرنے والی غلطی قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے اس کو ہم پڑھیں گے اصحاب الناری، ٹھیک ہے؟ غنّے کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. خالدین فیہا وبئس المصیر. اب آپ کو جو حمزہ کے اوپر ساکن نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہلکا سا جھٹکا پیدا ہوگا. اگر آپ اس کو پڑھیں گے وبئس المصیر تو ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے وبئس المصیر تو آپ یہاں پہ عین کی آواز پیدا کر لیں گے، یہ جائز نہیں ہے. یہ آیت ہم نے پڑھ لی. اگلی آیت دیکھیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. تو آپ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ آسانی سے یاد کرنے کا طریقہ بتاؤں میں آپ کو. خصوہ زغتن قز، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ 7 حروف ان کو اکٹھا لکھ کے آپ یاد کر لیں تو آپ کبھی بھی اس میں غلطی نہیں کریں گے. میں آپ کے لیے لکھ بھی دیتی ہوں. خصوہ زغتن قز، یہ آپ یاد کر لیں. یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں. اگر ان کو کھولیں تو خا صاد زواد، غین طوا، قاف زوا، خصوہ زغتن قز. اگر یہ آپ یاد کر لیں تو کسی بھی صورت میں آپ سے غلطی نہیں ہوگی کہ کن حروف کو پڑھنا ہے اور کن حروف کو نہیں پڑھنا. اسی طرح لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے. لفظ اللہ کو پر پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہو یا زبر ہو. اگر اس سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تو ہم نے پر پڑھنا ہے اسی وجہ سے، یعنی کہ حروف مستعلیہ ہونے کی وجہ سے. اور را ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. را پر پڑھنے کے لیے کچھ حالتیں ہیں اور کچھ باریک پڑھنے کی حالتیں ہیں، لیکن حروف مستعلیہ یعنی کہ خصوہ زغتن قز یہ 7 حروف کسی بھی صورت میں باریک نہیں پڑھے جاتے. خواہ ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، ساکن ہو، مد ہو، شد ہو، کچھ بھی ہو، یہ حروف پر پڑھے جاتے ہیں. یہ حروف سیکھ لیں آپ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، یہ قاعدہ تو میں کافی دفعہ سمجھا چکی ہوں، بلکہ بورڈ پہ بھی سمجھا چکی ہوں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے پھر سے بتا دیتی ہوں. نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے. ایسا تب بھی ہوگا جب یہاں پہ تنوین ہوگی، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوگی. تنوین کہتے ہیں 2 زبر کو
2 زیر کو 2 پیش کو. اور ساکن کہتے ہیں نون کے اوپر ساکن ہو، یہ اوپر ساکن بنا ہوا ہے. تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن کو یا تنوین کو چھپا کے پڑھتے ہیں. جیسا کہ ہمارے سامنے یہاں پہ تا ہے تو یہ حروف اخفا میں سے ہے. حروف اخفا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں. تا ثا جیم، دال ذال زا، سین شین صاد، ضاد طا ظا، فا قاف کاف. یہ 15 حروف اخفا ہیں. الف با والی تختی میں کچھ حروف الگ کر دیے گئے، کچھ الگ کر دیے گئے. انشاءاللہ اس پہ بھی میں آپ کو آنے والے وقت میں ضرور سمجھاؤں گی قاعدہ آگے رکھ کے کہ کون سے حروف اخفا ہیں، کون سے حروف یرملون ہیں، کون سے حروف ہلکی ہیں اور کون سا حرف اقلاب ہے. اور ہاں جی یہی کچھ ہے اس میں، تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. فَإِنَّمَا عَلَى، نون کے اوپر اس طرح کی جب شد آ جائے تو آپ نے غنہ ضرور کرنا ہے. غننے کا مطلب ہے آپ نے رک جانا ہے، آواز ناک میں چلی جائے گی. جیسا کہ فَإِنَّمَا، یہ ہے اس لفظ کا غنہ. عَلَى، آئین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. الا پڑھتے ہیں تو آپ غلط پڑھتے ہیں، اعلا بھی پڑھتے ہیں تو اس کو غلط پڑھتے ہیں. آپ نے پڑھنا ہے عَلَى عَلَى. میرے ساتھ سے پریکٹس کیا کریں تاکہ آپ کے حروف بھی نیٹ ہو جائیں، صاف ہو جائیں. رسولنا البلاغ المبین، را کو ہم نے پر پڑھا ہے را پہ زبر ہونے کی وجہ سے. غین کے تلفظ کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. لام پہ کھڑی زبر ہے تو آٹومیٹکلی لمبی ہو جائے گی، بلکہ لیکن با زبر با اس کی مقدار ہم لمبی نہیں کر سکتے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، اللہ لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. مد کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور خاص طور پہ آپ نے، اگر اکثر لوگ پڑھتے اللہ، اللہ نہیں، اللہ، یہ الف مدہ سے آپ نے ضرور ادا کرنا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھا، ریزن آپ کو پتا ہوگا کہ پیچھے زبر ہے. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہ باریک کاف ہے. اگر کوئی اس کو پڑھے گا فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ تو اس نے غلطی کر دی اور بڑی غلطی کر دی. اس لیے آپ غور سے سنا کریں کلاس کو اور عمل بھی کیا کریں. مؤمنون. اچھا جی، حمزہ کے اوپر جب ساکن آ جائے تو وہاں پہ چھوٹا سا جھٹکا بنتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ عین کی آواز نکال دیں. حمزہ کو حمزہ ہی پڑھنا ہے. چلیں اب قرات کے ساتھ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. صدق اللہ مولانا العظیم. چلے اب ہم چلتے ہیں تجوید کی طرف. آج ہمارے پاس کیا ہے سیکھنے کے لیے یہ ہم دیکھتے ہیں. ہم سیکھ رہے تھے مخارج کا بیان اور یاد رہے کہ ہم نے تقریباً 7 مخارج کر لیے. آج ہم نے مخرج نمبر 8 کرنا ہے.
مخرج نمبر 7 تھا وسط اللسان، مخرج نمبر 8 ہے حافۃ اللسان. ٹھیک ہے، مخرج نمبر 8 ہے حافۃ اللسان. مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ. حافۃ اللسان کہتے ہیں زبان کے کنارے کو یا موٹے حصے کو. ہاں جی، زبان کا موٹا حصہ. دیکھ لیتے ہیں پیچھے، میرے خیال سے تو زبان کے موٹے حصے کو کہتے ہیں. جی، زبان کا موٹا حصہ ہوتا ہے نا، زبان کے اندر پیچھے کر کے ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حافۃ اللسان. زبان کی کروٹ جب اضراس علیٰ یعنی اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو اس سے زواد ادا ہوتا ہے. اضراس علیٰ بھی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، دانتوں کے نام. اگر آپ نے نہیں پڑھے تو آپ پچھلا لیکچر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، اس پہ ڈیٹیل بات ہوئی. آپ کو یاد کرنے چاہیے اسماء السنان کے نام سے اور اسماء اللسان کے نام سے. اسماء السنان کہتے ہیں دانتوں کے نام. زبان کی کروٹ جب اضراس علیٰ یعنی اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو اس سے زواد ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دائیں طرف سے نکالنا مشکل ہے اور بائیں طرف سے نکالنا آسان ہے. دونوں طرف سے ایک دفعہ نکالنا ٹھیک ہے مگر مشکل ہے. یعنی یہ اضراس اوپر والے جو دانت ہے نا، دائیں طرف سے مشکل ہے، یعنی کہ رائٹ سائڈ سے تھوڑی مشکل سے نکلتے ہیں اور لیفٹ سائڈ سے تھوڑی آسانی سے نکلتے ہیں. دونوں سائڈوں کے ساتھ زبان لگے تو بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن ذرا مشکل سے ادا ہوتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ چلیں اب ہم مخرج کو ادا کر کے سیکھتے ہیں. جیسا کہ زواد سے ہے، مثال از. اب آپ نے دیکھیں زبان کہاں لگ رہی ہے آپ کی؟ زبان کا موٹا حصہ اوپر والے دانتوں سے لگ رہی ہے، اضراس علیٰ سے لگ رہی ہے، تو پھر نکلتا ہے زواد. تو جہاں پہ اس پہ آپ کی زواد پہ زبان رک رہی ہے وہی اس کا مخرج ہے. اضرب، اعرض، ارکز، یہ 3 اس کی مثالیں ہیں. ارکز، کز. اب موٹا حصہ آپ کا زبان کا لگ رہا ہے اوپر والے دانتوں سے، تو زواد حافیہ ہے. ٹھیک ہے، زواد حافیہ ہے، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے حافۃ اللسان، اسی سے ہے زواد حافیہ ہے، اسی سے. ٹھیک ہے، کیسے لکھتے ہیں؟ اگر پھر بھی نہیں لکھنا آتا تو بورڈ پہ دیکھ لیں، کاپی پہ دیکھ لیں. یہ حافیہ، زواد حافیہ ہے. آج کے لیے ہمارا مخرج تھا حافۃ اللسان، اس سے زواد نکلتا ہے. اس کی آپ پریکٹس کریں، آپ کا ہوم ورک ہے یہ، اور سیکھیں، نوٹس بنائیں. یہ بہت قیمتی نوٹس ہیں، آپ کو کہیں سے نہیں ملنے والے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.